क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है आप लोगों का और काफ़ी टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हो गए। तो जी बेटा, आज हम लोग हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है जुज़वी, कुली और इतलाक़ी मुआशियात। तो इसको पढ़ने से पहले हम दोबारा से एक दफ़ा बात कर लेते हैं कि बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो बेटा आपने इनको ध्यान से समझना भी है, असाइनमेंट्स भी बनानी है और आपने कोई भी क्वेरी हो तो आपने मेरे साथ डिस्कस भी करना है, ठीक है? कमेंट्स करें, इनबॉक्स करें, आप लोग जो है जैसे भी करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जुज़वी, कुली और इतलाक़ी मुआशियात, यानी माइक्रो लेवल पर मुआशियात चेक करनी है, मैक्रो पे और एप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं असबाती मुआशियात, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं असबाती मुआशियात क्या होता है। बेटा इसको हम असबाती मुआशियात को हम एज अ इल्मुल हकीकत के तौर पर लेते हैं। जैसे हमने इल्मुल हकीकत की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर मुआशियात के अंदर मुआशियतदान जो है वो गैर जानबदार रहता है, यानी वो कोई भी राय नहीं देता, वो आपको अच्छाई या बुराई की बात नहीं करेगा, वो एज अ साइंस के तौर पर बात करेगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, बस। तो इसको कहते हैं असबाती मुआशियात। तो बेटा यहाँ पर जो है हम लोग करेंगे असबाती मुआशियात को एज अ इल्मुल हकीकत के तौर पर। तो असबाती मुआशियात में मुआशियतदान हालात व वाक़यात का बिल्कुल गैर जानबदार जायज़ा लेते हैं, ठीक है? और वो हक़ाइक़ को वैसे ही बयान करते हैं जैसे वो असल में होते हैं, यानी जैसे हमने कहा था कि फ़िज़िक्स में एप्पल जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है? और उसके बाद हमने केमिस्ट्री के अंदर कहा था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमेशा पानी बनता है। तो ये क्या था, एक गैर जानबदार और हकीकत सिर्फ बता देना कि ये इस तरह है, बगैर किसी ज़ाती पसंद या मशवरे के, यानी कोई मशवरा नहीं देना, कोई ज़ाती राय नहीं देनी। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी असबाती मुआशियात होगा। और दूसरी तरफ इसको आप लोग एज अ इल्मुल हकीकत, यानी किसी भी चीज़ की हकीकत बता देना। तो प्रोफेसर रॉबिन्स, आपको पता है, उन्होंने मुआशियात को गैर जानबदार का इल्म कहा था। तो उनके साथ हैं कीन्स, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मुआशियात जो है वो एक गैर जानबदार इल्म है। तो आइए हम इसकी अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तो घर का बजट अगर देखना हो तो हमने ये बताना हो कि इस महीने जो है बिजली का 5000 बिल आया है, तो उसके ऊपर कोई राय ना देना कि हम 5000 को बिल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम किस तरह कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या बन जाती है, एक असबाती मुआशियात बन जाती है, यानी आपकी ये इल्मुल हकीकत बन जाती है। यानी अगर आपके घर का बिल जो है वो ज़्यादा आ जाए लेकिन कोई आपको कुछ कहे भी ना, 5000 बिल की बात करे और बात ख़त्म हो जाए, तो ये आपकी क्या है, एक सिंपल सी बात है, किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की आप पर, तो ये आपकी क्या बन जाती है, असबाती मुआशियात। तो इसी तरह बेटा असबाती मुआशियात जो है वो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एक है जुज़वी मुआशियात और एक है कुली मुआशियात, ठीक है? जुज़वी मुआशियात, जुज़ मतलब किसी भी चीज़ का जुज़ के तौर पर मुताला करना, उसके पार्ट्स के तौर पर मुताला करना। जैसे कि अभी हम लोग इसकी एग्जाम्पल मज़ीद करते हैं। अभी आप सिंपल सिर्फ ये ले लें कि किसी एक इंसान या घराने का या दुकान का कोई आप मुताला कर रहे हों, तो उसको कहेंगे ये जुज़वी मुआशियात है। कुली मुआशियात के अंदर अगर आप पूरे मुल्क की बात करते हैं या मजमूई निज़ाम किसी भी पूरे हॉल और लेवल पर अगर किसी का भी कोई भी आप मुताला करते हैं, तो बेटा वो आपका क्या बन जाती है, कुली मुआशियात। तो इनको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम लोग करेंगे जुज़वी मुआशियात, ठीक है? तो जुज़वी मुआशियात बेटा इसके अंदर आपका समझ लें कि इनफरादी इकाइयों का मुताला करना। आप इसको कैसे ले सकते हैं जुज़वी मुआशियात? देखें, अगर आप कॉलेज में आते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर लिखा हुआ है एस्पायर कॉलेज, ठीक है? अब क्या है कि आपसे कोई पूछे आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे हम एस्पायर कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी आपने तो ओवरऑल बात कर दी,
جس کو آپ کہیں گے یہ کلی معاشیات، کلی میں لے چلے جائے گی اوور آل، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جب کالج کے اندر انٹر ہوتے ہیں، کالج کے اندر انٹر ہونے کے بعد آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کالج کے اندر نظر آئیں گے، جیسے معاشیات کا ڈپارٹمنٹس ہے، کمپیوٹر کا ڈپارٹمنٹس ہے، میتھ کا ہے، اسلامیات کا ہے، انگلش کا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہر ایک سیپریٹ پارٹس بنے ہوئے ہیں، باہر نہیں لکھا ہوگا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ، اکنامکس ڈپارٹمنٹ، باہر صرف کالج لکھا ہوگا۔ اور کالج نے اپنے اندر اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اپنے اندر جو ہیں وہ جذب کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالج کے اندر آتے ہیں، آپ کو کالج کے اندر آنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، کون کون سے ہیں، کون کیسے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اسپائر کالج کا اگر رزلٹ آتا ہے، اگر تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اکنامکس کا جو ہے اتنے پرسنٹ رزلٹ رہا ہے، کمپیوٹر کا اتنے پرسنٹ رزلٹ رہا ہے، تو اٹس مین ہم جزوی طور پہ بات کر رہے ہیں، اس کے پارٹس کالج کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی، ایک ایک سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم ایک ایک سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا کیا بنتا ہے، جزوی معاشیات۔ لیکن اگر آپ اس کے پورے کالج کی یا پورے اسٹوڈنٹ مطلب پورے اوور آل رزلٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی کلی معاشیات بن جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس سال اسپائر کالج کا جو رزلٹ ہے وہ 96%، 98% یا 100% رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم کلی معاشیات کی بات کریں، ہم اوور آل کالج کی بات کریں۔ لیکن اگر ہم ایک ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ایک بک کی بات کریں، ایک ایک سبجیکٹ کی بات کریں، تو ہم اس کو کہیں گے یہ جزوی معاشیات، یعنی معاشیات کی وہ شاخ جس میں جو ہے معاشیت کے چھوٹے اور انفرادی حصوں کا، جیسے کہ خریدار یا ایک دکان کا یا ایک فرم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم کسی بھی چیز کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے حصوں کا علیحدہ علیحدہ جو ہے، انفرادی کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ حصوں کا مطالعہ کریں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہماری کیا ہے، جزوی معاشیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جزوی معاشیات کے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ علیحدہ علیحدہ، ابھی میں نے آپ کو کالج کی ایگزامپل دی ہے، تو یہاں پر اگر آپ ایک خریدار کی بات کریں تو یہ کیا بن جائے گی آپ کی جزوی، یعنی آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اوور آل پورے سارے بھائی پھر کے بندوں کی بات کریں تو وہ کلی بن جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایک دکان کی بات کریں تو ایک جز کی ہے، تو پورے بازار کی بات کریں تو وہ مجموعی بن جائے گی اور ان کی وہ کلی معاشیات کے اندر آ جائے گی۔ اگر مارکیٹ کے آپ صرف ایک شاپ کی بات کرتے ہیں انفرادی طور پر تو وہ آپ کی جزوی معاشیات کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایلفر مارشل کے نزدیک جو ہے یہ انفرادی اکائیوں اور بازاروں کا باہمی مطالعہ ہے، یعنی انفرادی طور پر جو ہے آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی کیا بن جاتی ہے، جزوی معاشیات بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک بچے کی بات کریں تو وہ اپنے اس کے پاس 100 روپیز ہے تو وہ بازار جاتا ہے، 50 کی کوئی چیز لیتا ہے، 50 پہ بچا لیتا ہے، تو وہ اس کا ایک معاشی اور ذاتی معاشی فیصلہ ہے۔ اب ہم ایک بچے کی بات کریں، اگر ہم بہت زیادہ بچے، ہم کہیں کہ بھائی پھر کے بچوں کے پاس اتنے بچے، تو اب کیا ہم پورے بھائی پھر کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی جزوی نہیں رہے گی، پھر وہ آپ کی کلی بن جائے گی۔ اگر آپ ایک بچے کی بات کرتے ہیں انفرادی طور پر، اس کے اکیلے کی بات کرتے ہیں تو بیٹا وہ آپ کی جزوی بن جاتی ہے، یعنی ایک جز کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ کا جو ہے نیکسٹ، اگر آپ کلی معاشیات میں اگر آتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو ویسے بھی اوور آل دے دیا تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو مشکل ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ تو پورے ملک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کو آپ کہیں گے مجموعی، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایسپائر کالج کی بھی ایگزامپل دی ہے۔ اگر آپ پورے ایسپائر کالج کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی کلی معاشیات بن جاتی ہے۔ اگر آپ بائی ڈپارٹمنٹ بات کریں، 1 بائی 1 بات کریں تو وہ آپ کی جو ہے جزوی معاشیات بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کے مطابق جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پورے ملک کی مجموعی معاشیات کی وہ شاخ جس میں پوری معیشت کا بحیثیت مجموعی، جیسے قومی آمدنی یعنی پورے ملک کی آمدنی، ملکی بجٹ، پورے ملک کا کیا بجٹ ہے، افراط زر اور بے روزگاری یعنی پورے ملک کی بے روزگاری کے بارے میں بات کرنا، وہ آپ کی مجموعی یعنی کلی معاشیات بن جاتی ہے۔ کینز کی ڈیفینیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلی معاشیات کا تعلق قومی آمدنی، کل بچت اور کل روزگار، یعنی جب جب کل کی بات ہوگی تو آپ کی کلی معاشیات ہوگی، جب جب ایک کی بات ہوگی تو آپ کی جزوی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب جب آپ نے اوور آل بات کرنی ہے، چاہے وہ پورے ملک کی بات ہو رہی ہو، کالج کی بات ہو رہی ہو، آپ کے شہر کی بات ہو رہی ہو،
تو وہ آپ کی جزوی معاشیات ہوگی. اگر وہ آپ کی اکیلے ایک 1/1% کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کی جزوی بات ہوگی. چاہے وہ آپ کے کالج کے اندر ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہو، آپ کے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہو، آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے شہر کے اندر کسی ایک بندے کی بات ہو رہی ہو، ایک دکان کی بات ہو رہی ہو، تو آپ کی جزوی میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اگزامپل کے اندر اگر آپ دیکھیں پورے ملک جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، وہ کسی ایک شہر تک نہیں محدود ہوتی، وہ پورے ملک کے اندر چینج ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اوور آل پورے ملک کے اندر اگر جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہ کلی معاشیات ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے صرف بھائی پھر میں بڑھ رہی ہے، لاہور میں جو ہے اس کا ریٹ کچھ ہے، کراچی میں کچھ ہے، تو اس میں یہ پھر کلی معاشیات نہیں ہوگی، یہ جزوی معاشیات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ہم کہیں گے یہ ایک کلی معاشیات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو یہ ایک کون سی ہوگی آپ کی یہ کلی معاشیات. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے ابھی ہم نے دو چیزیں ابھی ہم نے اثباتی معاشیات پڑھی اور اثباتی معاشیات کے ہم نے دو ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، اس کی دو ٹائپس پڑھی ہیں، کلی معاشیات اور جزوی معاشیات. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اثباتی معاشیات کو ہمیں ایز اے علم الحقیقت کے طور پہ لیا، یعنی اس کے اندر بالکل غیر جانبداری کی بات ہے، اس کے اندر کوئی رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کوئی بھی کسی بھی ایگزامپل کے اندر کسی چیز کے اندر ہم نے کوئی رائے نہیں دی، کوئی مشورہ نہیں دیا. لیکن اگر ہم اطلاقی معاشیات کے اندر آئیں تو اس کے نام سے ظاہر ہے کسی بھی چیز کو اپلائی کر دینا، اطلاق ہو جانا، لاگو ہو جانا. کوئی بھی قانون بن جائے اس کے اوپر جو ہے آپ جب اس کو لاگو کر دیتے ہیں، اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو اس مین وہ ایک علم الحقیقت اور فن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. علم الہدایت اور فن بن جاتا ہے، یعنی ہم اس کے اوپر مشورہ بھی دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، تو ایک اطلاقی معاشیات بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کے اندر جو ہے اطلاقی معاشیات کے اندر معاشی قوانین اور نظریات کو حقیقی معاشی مسائل جیسے کہ غربت، مہنگائی اور آبادی کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے کی تھی اگزامپل علم الہدایت کے اندر، یعنی اثباتی معاشیات کے اندر علم الحقیقت جس کو ہم نے کہا تھا، اس کے اندر بیٹا ہم نے بات کی تھی 5,000 آپ کے گھر کا بجلی کا بل آیا، آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا آپ کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی علم الحقیقت ہے اور اثباتی معاشیات ہے. لیکن 5,000 بل آنے کے بعد آپ کے گھر والوں کا اگر ریئیکشن بدل جائے، غصہ آ جائے اور وہ کہیں کہ آج سے جو ہے سارے روم کے فین نہیں چلیں گے، ایک ہی روم کا فین چلے گا، جس نے بیٹھنا بیٹھے، جس نے نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے، ایک ہی ٹائم پہ سب کے کپڑے پریس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی وہ یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی وہ قانون کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ قانون ابھی یہ بن گیا کہ اب یہ والا ہوگا، اور اس کے بعد پورا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایکسٹرا فین تو نہیں چل رہا، استری تو نہیں چل رہی، ایکسٹرا کوئی کام لائٹ تو نہیں فضول میں ضائع ہو رہی. تو اس مینس کیا ہے، اطلاق، اس کا مطلب اپلائی ہو چکا ہے قانون آج سے بجلی کے بل کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی، اطلاقی معاشیات. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے آ جاتی ہے اطلاقی معاشیات. اسی طرح اگر ہم پورے ملک کے اندر کی بات کریں تو کوئی بھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو لاہے عمل اپناتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی وہ طریقہ کار اس کو اپنانا پڑے، وہ کوئی بھی اس کو قانون بنانا پڑے، اس کے اوپر وہ عمل بھی کروائے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے اطلاقی معاشیات. تو پیچھے ہم نے جب علم الحقیقت پڑھا تھا، علم الہدایت پڑھا تھا، فن پڑھا تھا، تو تب بھی ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ اگر آپ کا جو ہے حکومت اپلائی کر دے کہ ہیلمٹ کے بغیر کوئی بھی بائک پر سواری نہیں کرے گا، اس سے کیا ہوگا کہ اب جو بھی نہیں ہیلمٹ یوز کرے گا اس کے اوپر کیا ہوگا، چلان کٹنگ ہوگا، اس سے جرمانہ ہوگا. تو ایسا ہوا بھی ہے، چلان بھی کٹنگ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب اس کے اوپر اطلاق ہو گیا قانون کا، فوراً جیسے قانون بنا اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا. تو جب عمل ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے ہماری اطلاقی معاشیات کے اندر ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے، امی دیکھے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو وہ ایک عملی فیصلہ کرتی ہیں اور اس مہینے وہ کہیں گی کہ باہر کا کھانا، جب آپ کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیں بندہ اوپر جو ہے بجٹ کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، آنے والے دنوں میں وہ ایک اچھی طریقے سے وہ گھر کے ماحول کو، گھر کے چیزوں کو مینج کر سکیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے یہ قانون بناتے ہیں. اسی طرح ملک کا نظام ہوتا ہے، آنے والے وقتوں کے لیے مستقبل میں
ملک کا نظام اچھا چلانے کے لیے کسی چیز کا مطلب کمی نہ ہو، اس وجہ سے پہلے سے قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر چیز کو وقت سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو عملی حل اس کے اندر دیکھیں، جب حکومت ملک میں آٹے اور دالوں کی قیمت بڑھے اور غریبوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر سستے پیکج کا عملی اعلان کرتی ہے تاکہ غریب خاندانوں کو فوری ریلیف مل سکے، تو یہ یہاں پر کیا ہو جائے گی، اس کی ایک عملی مظاہرہ ہو جائے گا، یعنی غریبوں کو کس طرح غربت سے نکالنا ہے، ان کو آٹا سستا دینا ہے، چینی سستی دینی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو یوٹیلیٹی سٹور لگتے ہیں، رمضان جو بازار لگتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں سب لے کر استعمال کریں، کوئی غربت کا رونا نہ روئے۔ تو یہ سارے کیا ہیں، اطلاقی معاشیات۔ تو بیٹا یہاں پر جو ہے ہم لوگ نے اطلاقی معاشیات کیا ہے اور اثباتی معاشیات کیا ہے، اور اثباتی معاشیات کی 2 ٹائپس کی ہیں، یہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے۔ کسی کو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی کویسچن ہو، وہ بلا جھجک جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔